ये तो कोई पावर ही नहीं है। पावर जो होती है वो अपने हस्बैंड होते हैं, अपने इधर माँ बाप खड़े हों, बच्चे पैदा हुए हैं, उन्होंने देखा तक नहीं, पकड़ा है, गिरबान से पकड़ के मुझे धक्का दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। मैं आप लोगों को इतना ही अजीज समझती हूँ जितना कि मैं अपनी फैमिली को। मेरी फैमिली में तो मेरे बच्चों के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी फैमिली, अपने घर का एक फर्द ही समझती हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अपना हर दुख सुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने ना कल संडे था, कल मैंने संडे की रूटीन जो थी वो पूरा व्लॉग बनाया था, लेकिन आज मैं अपलोड नहीं कर सकी। आज अपलोड ना करने की वजह मैं आप लोगों को बता दूं। मसला यूं हुआ है कि आज आज मेरी ससुराल में से मेरे जेठ और मेरी सास आई थी थोड़ी देर पहले। तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तब आए थे। बच्चे स्कूल से आ चुके थे क्योंकि दोनों बच्चों के पेपर हो रहे हैं। 12 बजे बच्चे दोनों स्कूल से आ चुके थे, तो उसके 1 घंटे के बाद आ गए हैं। तो उन्होंने डोर नॉक किया है, मैंने डोर ओपन किया है, तो अंदर आ गए हैं। तो मैंने कहा कि बैठ जाएं, तो मुझे कहते हैं कि आपसे पूछ के बैठना है, आपके बाप का घर है जो हमें कह रहे हो कि बैठ जाओ। मैंने कहा कि मैंने तो रस्मन बोला है, मेरा तो कहने का वो ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों का घर नहीं है या मेरा ही घर है। आप लोगों का भी पूरा पूरा हक है, क्यों नहीं है? तो इसी बात पे तकरार शुरू हो गई है। तो काफी देर तक मेरे साथ बोलते रहे हैं, बातें करते रहे हैं। तो किसी किसी बात का मैं भी जवाब देती रही हूँ, जैसा उनका सवाल होता था वैसा जवाब देती रही हूँ। तो मुझे आगे से कहते हैं कि आप जुबान चलाती हो। मैंने कहा मैं जुबान नहीं चलाती, मैं सिर्फ बातों का जवाब दे रही हूँ। मेरे पास जुबान चलाने के लिए तो कोई पावर ही नहीं है। पावर जो होती है वो अपने हस्बैंड होते हैं, अपने इधर माँ बाप खड़े हों, बहन भाई खड़े हों, तो वो पावर होती है। तो मेरे पास तो ऐसी पावर ही कोई नहीं है कि मैं जुबान चलाऊं। तो मैंने तो जस्ट आपके सवालों के जवाब दिए हैं। तो इन्हीं बातों की वजह से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग आए हैं यहाँ पे बच्चे लेने। तो मैंने कहा बच्चे आप लोग क्यों लेने आए हैं? बच्चे तो मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को 1 दिन से पाला है। शुरू से ही मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। तो इवन कि मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, उन्होंने देखा तक नहीं। जो रस्में होती हैं कि देखने आते हैं दुधियाल वाले, कोई अपना होता है, कोई रस्में वगैरह होती हैं, लेकिन मेरे बच्चों के चेहरे नहीं इन्होंने देखे कभी भी। जब बड़े हुए हैं, किसी मौके पे हम कहीं इकट्ठे हुए हैं, तो वहां पे जरूर इनकी नजर पड़ी है। वैसे इनको ना कोई प्यार था, ना इन्होंने कोई मेरे बच्चे देखे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चे तो कभी भी नहीं दूंगी, बाकी जो आप मर्जी मेरे साथ कर ले, लेकिन बच्चे मैं नहीं दे सकती। तो मुझे कहते कि बच्चों में आपका हक ही नहीं है, क्योंकि जो तरबियत हम लोग कर सकते हैं वो आप कभी भी नहीं कर सकती। ना आप अच्छी माँ हो और ना आप अच्छी बीवी हो, तो आप इनकी तरबियत कैसे करोगी? मैंने कहा तरबियत अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी ही करूँ, लेकिन मैं कोई अपने बच्चों की दुश्मन तो नहीं हूँ कि मैं उनकी तरबियत खराब करूँ। तो बाकी जहां तक रह गया उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को कोई कमी ना आने दूं। जितना कि मेरे पास है मैं सब कुछ अपने बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। चाहे मैं एक सिंगल मदर हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं अपने मुंह से नवाला निकाल के भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं उनके मुंह से निकली हर बात पूरी करती हूँ। लेकिन बच्चे भी, बड़ी बच्ची समझदार है, छोटी जो है वो थोड़ी सी है, तो लेकिन फिर भी माँ तो चाहती है कि अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं अपने बच्चे कभी भी नहीं दूंगी। तो उन्होंने मुझे ना, बस ऐसी बातें होती रही हैं, बातों में उन्होंने मेरे जेठ ने मुझे यहाँ से पकड़ा है, गिरबान से पकड़ के मुझे धक्का दिया है। तो कहते हैं कि बच्चे हम लेके जा रहे हैं। तो बच्चे रोना शुरू हो गए। बच्चे कहते हैं कि हमने मम्मा के बगैर नहीं रहना, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम बेशक जो मर्जी हो जाए, हमने नहीं जाना। तो छोटी तो ज्यादा ही रो रही थी, बड़ी ने तो रोना ही रोना था, उसको तो समझ भी थी सारी, लेकिन छोटी भी मेरे बगैर नहीं रहती। तो क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा ही मुझे, और कोई उनका रिश्तेदार है ही नहीं,
تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم بچے لے جائیں گے تو بچے جب ہم لے جائیں گے تو یہ اکیلی رہ جائے گی، اکیلی رہ جائے گی تو ہمارا گھر اس کو مجبوری بن جائے گا خالی کرنا، تو گھر خالی کر دے گی، چند دن ہم بچے اپنے پاس رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو مرضی کر لیں، بے شک بچے چھوڑ دیں اس کے پاس ہی، ہمیں کہ جہاں یہ جائے گی وہاں بچے بھاگے پھریں گے۔ لیکن میں جو ہوں میں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں کوئی ایسی غلطی ایسے انتہائی قدم نہ اٹھاؤں غصے میں آ کے یا ٹینشن میں آ کے کہ جو میرے بچوں کو سر جھکانے پہ مجبور کر دے۔ میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سر اٹھا کے جی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ سر جھکائیں میری وجہ سے، میرے انتہائی قدم کی وجہ سے، کیونکہ میں ظاہر انسان جب بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کی سوچ سمجھ جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو میں بہت سوچ سمجھ کے پھر بھی احتیاط کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا انتہائی قدم جو میرے بچوں کے لیے ایک تانا بن جائے تو ایسا مجھے نہیں کرنا، مجھے ہرگز نہیں کرنا۔ باقی بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لو، مانا میں دوسری شادی کر لوں گی، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے یا ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ادھر کیا کہیں گے، ادھر کیا کہیں گے، کیونکہ ادھر ادھر کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب ادھر ادھر کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں ان کی باتوں کی کیوں پرواہ کروں گی۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان، جو لڑکی ایک کے بعد دوسری شادی کرتی ہے تو اس کی پہلی شادی کو قیامت تک یاد رکھا جاتا ہے، اس کو قدم قدم پہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ اتنی اچھی ہوتی آپ کا پہلے گھر بن جاتا، آپ اتنی اچھی ہوتی آپ کی شوہر کے ساتھ بن جاتی، آپ اتنی اچھی ہوتی تو آپ کو گھر والے کیوں نکالتے، آپ اتنی اچھی ہوتی آپ کو ڈیورس کیوں دیتے۔ تو ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے میں کبھی بھی میں یہ تانا لینا برداشت نہیں کروں گی کہ مجھے کوئی نا میری پہلے شادی کو ہمیشہ یاد رکھے۔ تو میں بس ٹھیک ہوں، میں جس حال میں ہوں میں اسی حال میں رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی محنت کر رہی تھی، میں نے ان کی باتوں کو، ان کی سوچوں کو، ہر چیز کو بھلا دیا تھا، کیونکہ مجھے جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑی ہوئی ہوں وہاں مجھے ان چیزوں کو یاد کر کے نہیں پوری زندگی چلنا، مجھے وہاں پہ اپنے لیے ایک مقام بنانا ہے، میں نے اپنا کنٹینٹ بنانا ہے، تو یہ نہیں کہ میں نے ساری زندگی انہی کی باتیں کرنی ہے۔ میں نے بس سب کچھ بھلا دیا تھا، میں اپنے نئے سرے سے میں نے زندگی سٹارٹ کر لی تھی، میں اپنا آرام سے کام کرتی جا رہی تھی، مجھے اس چیز سے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ میرے پاس خرچہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں، بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اوپر سے اوپر بیٹھا ہوا جو اس کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سب کو نوازتا ہے، وہ اپنے کسی انسان کو بھوکھا نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے کپڑے کم مل جائیں گے، فیشن کم مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو مجھے ان پہ پورا یقین ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنا رزق میرے حصے کا دے رہا ہے، میرے بچوں کا میرے حصے کا، تو مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ میں اپنا کام کر رہی تھی، لیکن میرے کام کو آ کے ایک بار پھر سے ڈسٹرب کر دیا گیا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو اپنی پوری لائف سناؤں تو شاید میں 2 گھنٹے کا ولاگ بھی کم ہو میرے لیے، اتنی لمبی چوڑی میری ہسٹری ہے، تو میں نے اس کو اپنے دل کے اندر دبایا ہوا ہے۔ میں کہہ رہی تھی بس میری لائف جیسے تیسے گزر رہی ہے، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت اچھی کر لوں گی، پڑھا لوں گی، تو بس یہی میرے لیے میری زندگی ہے، تو بس یہ اسی طرح میں نے جینا ہے۔ لیکن مجھ سے تو میرے جینے کا حق ہی چھینا جا رہا ہے، مجھے تو جینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں ایسے میں یہ گھر بس اسی لیے میں اس کو نعمت سمجھ رہی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ یہاں میں محفوظ ہوں، میں اپنے گھر کے اندر محفوظ ہوں۔ میرے محلے والے بے شک میرے پاس آتے جاتے نہیں ہیں، لیکن یہ تو ہے نا ایک روبو دبدبہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہاں مجھے کوئی آ کے مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تو میں اسی بات کی وجہ سے میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں اپنا گھر کبھی بھی نہ چھوڑوں، کیونکہ میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، کرایوں کے گھروں میں پھروں، میری بیٹیاں ان کے نظروں میں سے گزرے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھوں۔ تو اگر میں سنگل ہوتی تو شاید میں اس وقت یہاں پہ نہ ہوتی، میں کب کی چھوڑ کے جا چکی ہوتی، کیونکہ جب میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو میرے لیے کوئی کام کی کمی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، مجھے اچھی جاب مل جائے گی. پہلے بھی میں گئی ہوں، میں اسٹیبل ہو گئی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. یہ پیسے کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اللہ کا شکر تھا، میں اچھی جاب کر رہی تھی، اچھی سیلری لے رہی تھی، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن صرف مجھے یہ تھا کہ میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایک ماں ہی ایک بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، تو ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. بس اسی بات کو سوچتے ہوئے میں نے ورنہ ان کی باتوں پہ یقین تو کبھی بندہ زندگی میں نہ کرے، میں نے ان کی باتوں پہ یقین کر لیا. تو میں واپس آ گئی. لیکن مجھے اس بات کا پچھتاوا نہیں ہے کہ میں کیوں واپس آ گئی. میں آئی تھی، میں اپنے بچوں کے لیے آئی تھی، میں اپنا گھر بنانے کے لیے آئی تھی. تو یہ الگ بات ہے، مجھے دھوکہ ملا ہے، تو دھوکہ بھی انتہا کا ملا ہے. تو ویورز، مختصر بات یہ ہے کہ میں ایسے موڑ پہ کھڑی ہوئی ہوں جہاں آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے. نہ میں آگے کی طرف چل سکتی ہوں، نہ میں پیچھے کی طرف چل سکتی ہوں. میں ایسے درمیان میں لٹکی ہوئی ہوں. میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں یہ آپ لوگ نہیں جان سکتے. مجھے ہر پل کتنی ٹینشن مل رہی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی ٹینشنز کو بھلا کے میں نے پھر سے نئے سرے سے اپنی زندگی سٹارٹ کر لی. میں اپنے بلاگ بنا رہی تھی، آرام سے میں اپنی روٹین شیئر کر رہی تھی. لیکن اب پھر سے یہ مسئلہ آیا ہے، مجھے پھر سے وہی باتیں، وہی سوچیں، وہی سب کچھ دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے. اور میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کریں، مجھے اتنا سٹرونگ بنا دیں آپ سب مل کے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے اور کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. کوئی تو مطلب کسی کی تو ضرورت ہے ہی نہیں کہ کسی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. میرے اپنے ہی ہیں، میرے اپنے ہی ہیں، اور میرے بہت کلوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ آف فیملی ہے یا ہمارے کچھ لگتے نہیں ہیں یا ہمارے کچھ جانتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ تعلق ہمارا شروع سے ان کے ساتھ نہیں تھا، بالکل ہمارا آنا جانا نہیں تھا. نہ ہم ان کے مرنوں پہ جاتے تھے، نہ وہ ہمارے خوشی پہ آتے تھے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہمارے خونی رشتے تھے. اتنا کلوز رشتہ تھا، اور انہوں نے وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ رشتہ طے کیا. رشتہ طے کر کے انہوں نے مجھے ایک ایک پل مارا ہے، ایک ایک پل. انہوں نے میری زندگی کے 10 سالوں میں مجھے ایک دن سکون کا نہیں جینے دیا. میں ڈھیٹ بن کے اپنی زندگی گزارتی رہی ہوں جیسے تیسے. میں نے کہا بس اس زندگی کو گزارنا ہی ہے، جیسے بھی گزارنا ہے، خوشی سے گزارنا ہے، دکھ سے گزارنا ہے، رو کے گزارنا ہے، لیکن گزارنا ہے. تو میں اپنی زندگی کو بس دھکیل رہی تھی، لیکن یہ مجھے جینے نہیں دے رہے. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلی جاؤں. تو پھر میں کہتی ہوں اگر میں چلی گئی، پہلے میں اکیلی ہوں، میں فیس کر رہی ہوں سارا کچھ، میں بڑی ہوں، مجھے سمجھ ہے، میں سمجھدار ہوں، بچے نہ سمجھ ہے. اگر میں کچھ ایسا ویسا غصے میں آ کے کر بیٹھوں تو میرے بچے بچارے کیا کریں گے؟ وہ تو رول جائیں گے. اور ان کے پاس تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا دکھڑا سنا سکیں گے. میں اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں پوری زندگی اپنے بچوں کے سروں پہ رہوں اور میں ان کو قابل بنا دوں، پھر بے شک مجھے موت آ جائے. لیکن فی الحال مجھے نہیں ہے مرنا. مجھے میرے بچوں کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ویوز میرے مسئلے ہیں، میں ان مسئلوں کو لے کے بہت بہت زیادہ پریشان ہوں. کوئی میری سننے والا نہیں ہے، کوئی میرا خیر خواہ نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی میرا محسن نہیں ہے. یہ سمجھے کہ یہ جنگ جو ہے میں اکیلے لڑ رہی ہوں. اور اکیلے بندہ کب تک لڑتا ہے؟ کتنا کہ سٹرونگ بھی ہو انسان، ایک نہ ایک دن دیوار کی طرح گر ہی جاتا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں نے مضبوط رہنا ہے. میرے ساتھ میرے اتنے اچھے سبسکرائبرز کھڑے ہوئے ہیں، وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. جب پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کی باتوں میں آگے کچھ ایسا کر بیٹھوں. ان کو اس بات کی بھی بڑی جیلسی ہے کہ یہ یوٹیوب پہ کام کرتی ہے. تو ہم میں تو قابلیت نہیں ہے، ہم تو نہیں کر سکے، ہم تو نہیں کرتے، تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے کوئی 2 قدم آگے نکل جائے. آگے کہاں نکلنے ہیں؟ میرے سر پہ تو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، میں کہاں آگے نکل سکتی ہوں؟ میں تو جہاں میں ہوں اپنے بچوں کے لیے ہوں.
تو یہ ویوز میری ٹینشن ہے، میں آپ کو کسی دن نا اپنی باتیں شیئر کروں گی۔ تو ویوز ذلت اور عزت دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے وہ ذلت دے دے، لیکن میرا تو پورا یقین ہے اپنے رب پہ، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور وہ مجھے ہمیشہ سرخرو رکھے گا۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں یہی التجا کروں گی کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، بہت زیادہ دعا کریں۔ جس تک بھی میری ویڈیو پہنچتی ہے آپ پلیز زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، مجھے ویڈیو کے تھرو سپورٹ کی ضرورت ہے اور کسی قسم کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری فیملی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کر لیتی ہوں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر میں اپنی زندگی شیئر کرنے بیٹھوں نا یہ 10 سال، تو 10 سال میں کہتی ہوں یہ ختم ہی نہیں ہونے والے، یہ 10 سال اتنی لمبی چوڑی میری کہانیاں ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، لیکن پھر بھی میں بہت ڈھیٹ ہوں، میں پھر بھی مضبوط ہوں۔ دیکھ لو اتنے غم ملنے کے باوجود نا میں بالکل نارمل ایک دفعہ صدمہ لگتا ہے بس اس کو برداشت کر لیتی ہوں اور پھر نارمل ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہے میں نے جینا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، میرے سامنے میرے بچے ہیں، میرے بچوں کا کوئی ننھیال نہیں ہے، کوئی میرے بچوں کا اپنا نہیں ہے۔ تو بس ویورز میری آپ سے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کو کبھی غم نہ ملے۔ تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، شاید کسی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے اور میری یہ مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی اپنی بہن RJ عمرانہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔